अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद वांडे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कल सवाबी में जलसा किया, उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ और दीगर खबरें भी हैं ब्रिगेडियर साहब के पास, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और एक अहम चीज़ जो शुरू हुई है, एक तो पाकिस्तान के अंदर जो नई लहर है दहशतगर्दी की, जो कि पाकिस्तान को डैमेज कर रही है। चाइना के हवाले से बात करेंगे कि चाइनीज़ जो है वो क्या पैगाम दिया चाइनीज़ ने पाकिस्तान को, और या सिक्योरिटी के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया गया। कल सवाबी का जो जलसे का आपने मेंशन किया इमरान खान का, और आपने देखा सवाबी का जलसा एक, मैं कहूँगा, तारीख साज जलसा था। अब सवाबी एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर नज़र में रखनी चाहिए, वो ये है कि सवाबी और जो खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ तो जलसे बड़े बड़े जिस तरह हो रहे हैं वो एक नई तारीख मुकर्रर कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो पंजाब में जलसे हो रहे हैं, और आपने देखा जो पंजाब में जलसे हो रहे हैं वहाँ पे तो हुकूमत एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, एक गैर आइनी गैर कानूनी वजीर आला है जिसको बिठाया हुआ है, जिसकी कैबिनेट नहीं है, और जो बेड़ा गर्क कर रहा है सूबे का, क्योंकि उसका बाप बेड़ा गर्क कर रहा है जो है वो पाकिस्तान की सियासत का, और ये चीज़ें उसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेज हैं वो भागा हुआ है, इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेज है ये भागा हुआ है। दुख की बात यह कि हमारी अदालतें इस चीज़ का नोटिस नहीं ले रही, हालांकि उनको चाहिए कि वो फर्द जुर्म इनके ऊपर आयद करें, जो पाकिस्तान के लोगों की डिमांड है। कानून वो काम करता है जो लोग एक्सपायर कर रहे होते हैं, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है। कानून के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखी जाती हैं कि मारूजी हालात किस किस्म के चल रहे हैं, उनको किस तरह ठीक ठाक करना है। लेकिन अफसोस की बात है कि इन चोरों के ऊपर कोई कानून नाफिज नहीं हो रहा, कोई लॉ नाफिज नहीं हो रहा, और यहाँ पे एक ऐसे ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे सियासतदान हैं जो जिनके ऊपर जिन्होंने जो पैसे खा चुके हैं, यानी 12-12, 14-14 करोड़ रुपए खा चुके हैं, वो लोग हैं जो मजहबी नफरत यहाँ पे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने एक मुस्लिम लीग नून के एक सियासतदान का आपको जिक्र किया था, वो अता तारड़, जिसके दादा ने यहाँ पे जजों की करप्शन, ये लीगल करप्शन का आगाज़ किया था। उसके एक्शन की वजह से जस्टिस सज्जाद अली शाह पे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर रेड हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपना बम्बा मतलब पत्थर फेंके गए थे, उनको जलील किया गया था। उसका वो जाके लोगों को पता होना चाहिए, इस शख्स की, आपको इस शख्स के जीन देखने चाहिए, इसकी शक्ल देखनी चाहिए कि किस फैमिली से ताल्लुक है। वो फैमिली है जिससे शरीफों ने करप्शन का आगाज किया ना, इसी तरह इसके दादा ने जो लीगल कम्युनिटी है उसमें करप्शन का आगाज किया कि जाके सियाल अपना क्वेटा में 2 दिन जा। ये किस किस्म के लोग हैं? मतलब मैंने इतने बेशरम सियासतदान श्रीलंका में ही देखे। अब श्रीलंका में देखना, एक जो श्रीलंका में खानदान है उसके साथ क्या हो रहा है, उनको नंगे करके बाहर निकल के जो है वो उनको जलाया जा रहा है और मारा जा रहा है। उनके महल पे हमला हुआ है, क्योंकि बाप प्रेसिडेंट था, बेटा जो है वो प्राइम मिनिस्टर, एक प्रेसिडेंट, एक प्राइम मिनिस्टर, एक डिफेंस मिनिस्टर, एक डिजास्टर मैनेजमेंट का मिनिस्टर। लोगों ने जो उनकी जो गाड़ियां थी मर्सिडीज और बाकी गाड़ियां जो एक्सपेंसिव गाड़ियां हैं वो जला दी हैं, उनको धक्के दिए जा रहे हैं। यही क्योंकि वहां पे डायनेस्टिक रूल था, एक मौरूसी सियासत थी। मौरूसी सियासत मुल्क को तबाह करती है, मौरूसी सियासत बेड़ा गर्क कर देती है किसी भी जमहूरियत का, और पाकिस्तान में भी मौरूसी सियासत। श्रीलंका में जिस तरह माशी बदहाली थी, वही रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान के अंदर भी आहिस्ता होती जा रही है। आज आपके क्या है, डॉलर जो है वो 194 रुपए पे गया है, आपका 4000 के करीब जो है वो स्टॉक एक्सचेंज डाउन हो गया है। 4.25 अरब रुपए जो आपकी जो मार्केट है वहां से निकल गया है, डॉलर मिल नहीं रहा है, लोगों को खाने के लिए मिल रहा। मुर्गी की कीमत जो है वो 100 रुपए ऊपर चली गई है। चीनी की कीमत, इसने ये जो इम्पोर्टेड किस्म का, ये जो क्रिमिनल इन्फेस्टेड कैबिनेट का जो चीफ मिनिस्टर है, इसने कहा था कि हम 70 रुपए करेंगे रमजान शुगर मिल्स के। जो शुगर एसोसिएशन है उसने ये मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी नहीं, हम नहीं कर सकते। ये इतने झूठे हैं। ये ऐसे शहबाज शरीफ ने आते ही कहा था, क्या कहा था याद है आपको, कि तनख्वाहें बढ़ा दी। दूसरे दिन कहने लगा कि जी मतलब बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि मैंने कहा दे आर इंटेलेक्चुअली करप्ट लीडरशिप। इंटेलेक्चुअली करप्ट लीडरशिप जो होती है वो बहुत नुकसानदेह होती है। एक चोर जो होता है ना, वो किसी आदमी की जाती चीज चुराता है। ये जो चोर सियासतदान होते हैं ना, ये मुल्क के मुस्तकबिल को चुराते हैं,
آپ کی صحت کو چراتے ہیں، آپ کی تعلیم کو چراتے ہیں، آپ کے بجٹ کو چراتے ہیں، آپ کے سوشل سسٹم کو چراتے ہیں، اور وہ چور کرمنل انفیسٹڈ سیاستدان آج پاکستان کے اندر موجود ہے. کیونکہ جب یہ رجیم چینج ہوا تھا اور اس کے اندر امریکہ آیا تھا تو امریکہ نے جو چیزیں سوچی تھی وہ ان کے مطابق نہیں ہوئی. کرنے والوں نے یہ سوچا تھا کہ جی عمران خان تو اپنی جو پاپولرٹی ہے اس کے آخری گراف پہ پہنچا ہوا ہے، انفلیشن ہو رہی ہے، چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لوگ اس سے ٹوٹ ٹوٹ کے جا رہے ہیں، اس کو اپنا پارٹی کے اوپر ہولڈ نہیں ہے، باہر کی طاقتیں اس کو پسند نہیں کر رہی ہیں، رمضان کا مہینہ ہے تو اگر ہم اس کو نکالیں گے تو لوگ رمضان کے مہینے میں نہیں نکلیں گے، اس کی پاپولرٹی نیچے ہے، کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا، جب ہم اس کو نکالیں گے تو اس کی پارٹی کے اندر اور کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو جائے گی، لوگ اور ٹوٹ کے چلے جائیں گے، لوگ ویسے کہہ رہے ہیں کہ جی انفلیشن بہت زیادہ ہے اس لیے ہمارے اوپر کوئی ریٹرن نہیں آئے گا، اس حکومت کو پیسے مل جائیں گے، آئی ایم ایف سامنے آ جائے گا، سعودی عرب جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا آؤ جی میرے گلے لگ لو، انڈیا اپنا قطر جو ہے اس سے ہم پیسے لے لیں گے، اب پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے پلان، وہ تمام کے تمام پلان جو ہیں چونکہ چور آئے تھے، بنیادی طور پہ کرمنل انفیسٹڈ گورنمنٹ امپوز کی گئی تھی، وہ لوگ آئے تھے جو چور ہیں اور جو بیل پہ ہیں. چیف منسٹر کے اوپر منی لانڈرنگ کے کرائم، پرائم منسٹر کے اوپر 1600 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہے، وہ منی لانڈرنگ آپ کے اور میرے پیسے کی، اور وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، خدا تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے کرپشن کی ہے. تو جب اس قسم کی کرمنل کیبنٹ انفوز ہوئی تو تمام کا تمام پلان اللہ تعالیٰ کی مدد سے چینج ہو گیا. جو لوگوں نے سوچا تھا وہ مکمل نہیں ہوا، لوگ رمضان کے مہینے میں باہر نکل آئے، لوگوں نے عمران خان کی پارٹی کے اندر جو ہے اور زیادہ کوارڈینیٹی آ گئی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ رمضان کے اندر لوگ باہر نکلے، اس میں عید جو آئی، عید کی رات ہی پوری دنیا میں مختلف تھی، یعنی عید کی رات کو پروٹیسٹ ہو رہا تھا امپورٹڈ گورنمنٹ کے خلاف، لوگوں نے چاند رات منائی پاکستان کے جھنڈے اٹھا کے، لوگوں نے چاند رات منائی لبرٹی چوک پہ اور کلفٹن میں، اور پورے پاکستان میں لوگ باہر نکلے، ریموٹ ایریاز میں باہر نکلے. میں ایک شرق پور کی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہاں لوگ باہر آئے، وہ پورے پروونس میں باہر آئے. تو یہ جو چیزیں تھی یہ ان پلانرز کے خلاف جو امریکہ سے ان لائن تھے، جو شہباز شریف اور اس کے جو ہواری مواری، اور وہ جو ایک بات چور بیٹھا ہوا ہے نواز شریف، وہ جھوٹا انسان جو سپریم کورٹ کے دھوکہ دے کے گیا ہے، وہ جس نے پلیٹلیٹس ڈاؤن کیے تھے، پتہ نہیں کس کا خون دیا تھا، وہ جو انٹریکٹ کر رہا ہے دشمن کی ایجنسیز کے ساتھ، وہ جس سے دشمن کی ایجنسیز کے لوگ جا کے ملتے ہیں، جو اس کو گلے لگاتے ہیں، وہ جس نے اجیت کمار ڈیول کو، میں اس کا یہ گناہ کبھی معاف نہیں کر سکتا. میں پاکستانی ہوں، مجھے اپنے بچے، اپنے پاکستان کی یوتھ بڑی عزیز ہے، لیکن دکھ اس وقت ہوتا ہے جب وہ شخص جو پاکستان کی یوتھ کو مار رہا ہے، جو پاکستان کی عورتوں کو مار رہا ہے، جو پاکستان کے مردوں کو مار رہا ہے، جو پاکستان کے جو اپنا عام آدمی ہے اس کے اوپر بم دھماکے گئے، اس کو نواز شریف گلے مل رہا ہے اور ساڑی اور عام تحفے میں دے رہا ہے. یعنی نریندر مودی تو چلو ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا، وہ آ گیا، وہ اجیت کمار ڈیول، وہ ابلیس نما شخص جس کی شکل پہ شیطانیت برستی ہے، آپ اس کی شکل دیکھیں گے تو آپ کو قے آنے لگے گی، اتنی غلیظ قسم کا وہ انسان ہے. اس کو نواز شریف گلے مل کے جپیاں مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جاؤ جا کے جتنے لوگوں کو مار سکتے ہو مارو، مجھے پرواہ نہیں ہے، میں تو اصل میں ایجنٹ ہوں آپ لوگوں کا، یہاں پہ بیٹھا ہوں. وہ مل رہا ہے. تو جب وہ مل رہا تھا اور یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی اور پاکستان کے عوام کے خلاف بنیادی طور پہ سازش ہو رہی تھی کہ آپ کے کرمنل انفیسٹڈ کیبنٹ لے کے آ رہے تھے، تو وہ جتنی چیزیں تھی میں آپ کو 10,000 چیزیں گنوا سکتا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں سوچ سکتا ہوں کہ کس طرح کر کے یہ کام ہوا ہوگا، کس طرح شہباز شریف نے کیا سوچا ہوگا، ان کی پارٹی میٹنگ میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہوگا، انہوں نے اپنے جاننے والوں کو کیا کنوے کیا ہوگا، کیا یہ مس انفارمیشن تھی جو تمام کی تمام الٹ ہو گئی، جس کا نتیجہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لاہور سے لے کے پنڈی سے لے کے اپنا وہ کیا کہتے ہیں ثوابی سے لے کے جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں اس میں لوگ باہر آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزادی کی جنگ لڑے. پاکستان بھی 27 رمضان المبارک کو آزاد ہوا تھا، 27 رمضان المبارک کو طارق جمیل صاحب بھی پاکستان کے لیے دعا کر رہے تھے، اس وقت دعا کر رہے تھے، اور انہوں نے کیا 2 نمبری کی اور جھوٹ دیکھیے کہ ایک سعودی عرب میں ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کی FIR پاکستان میں رجسٹر ہوتی ہے، اس لیے کہ نواز شریف اور یہ شہباز شریف کی ٹریڈیشن ہے PMLN کی لیڈرشپ کی کہ پلا والا وہ انڈیا میں واقعہ ہوتا ہے، پٹھان کوٹ میں اس کی FIR جو گجرانوالہ میں رجسٹرڈ ہے، یہ ایجنٹ نہیں ہے انڈیا کے طور کیا ہیں.
یہ ان کے ٹاؤٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پاکستان کی قوم کو یہ نظر نہیں آ رہا، جو لوگ ان کے پیچھے لگے ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ان کے مستقبل کو کس طرح تباہ کر رہے ہیں، دشمن کے ہاتھ میں ان کے مستقبل کو پھینک رہے ہیں، ان کو لٹا رہے ہیں دشمن کے ہاتھ میں، ان کو جو اپنا بیچنے کے لیے کھڑا کر دیا۔ انڈین ٹی وی روزانہ مجھے لاتے مارتا ہے۔ اب دیکھیے یہ چیزیں اس طرح نہیں ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، آپ انٹرنیشنل پریس اٹھا کے پڑھ لیں۔ واشنگٹن پوسٹ میں آپ کو کہتا ہوں، ایک دنیا پوری کو کہتا ہوں، پاکستانیوں کو کہتا ہوں، یہ پڑھو۔ واشنگٹن پوسٹ میں ایک پامیلا کانسٹیبل کا ایک آرٹیکل چھپا ہے 13 اپریل کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایون آؤٹ آف آفس عمران خان از اسٹل اے ریکگنائزڈ فورس ان پاکستان۔ پورے کا پورا آرٹیکل ہے، واشنگٹن پوسٹ نے چھاپا ہے۔ ایک کنورسیشن میں ایک آرٹیکل چھپا ہے جو عائشہ جلال نے لکھا ہے، ایک کوئنٹ میں ایک آرٹیکل، فائنینشل ٹائم میں ایک آرٹیکل چھپا ہے جو کہتا ہے کہ آئی کے پلاٹس اپنا آئی کے از لائکلی ٹو کم بیک، اس کی آرٹیکل کا یہ وہ ہے لب لباب ہے۔ یہ واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل جو پامیلا کانسٹیبل اور حق نواز نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایون آؤٹ آف آفس عمران خان از انوننگ فورس اسٹل، اس نے شکست تسلیم نہیں کی ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر ایک ریجیم چینج امپوز کیا گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل کہہ رہا ہے۔ اگر یہ حقائق موجود ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں تو پاکستان کے لوگوں کو سچ جاننے کے لیے اور کیا چیز چاہیے؟ تو وہ لوگ جو ان پارٹیز کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو بکاؤ پارٹیز ہیں، جو ایجنٹ ہیں، جنہوں نے 10 20 40 کروڑ روپیہ لگا ہوا ہے، جن کے اوپر کرمنل کیسز ہیں، جن کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، جو یہاں پہ تباہی پھیلاتے رہے ہیں پہلے بھی، جو یہاں پہ ابھی ایک میں کل ہی جو نواز شریف کے چیف سیکیورٹی آفیسر تھے، کرنل واصف سجاد ان کا نام تھا، انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا، لوگوں کو وہ دیکھنی چاہیے، جو مریم نواز نے کہا تھا نا کہ عمران خان ہیلی کاپٹر استعمال کرتا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میں نواز شریف کے ساتھ 2 سال تھا، 2 سال تک تھا، میں ان کا چیف سیکیورٹی ایڈوائزر تھا۔ نواز شریف کھانا منگانے کے لیے، آپ کو میں بات بتا رہا ہوں، کھانا منگانے کے لیے مری سے، پنڈی سے مری ہیلی کاپٹر بھیجا کرتا تھا۔ کہتے جی ایک دفعہ، اور نواز شریف کے پاس کوئی پوسٹ نہیں تھی، نواز شریف کوئی ایم ایل اے نہیں تھا، نواز شریف کوئی ایم پی اے نہیں تھا، شہباز شریف کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے ایک دن جی ہم پنڈی گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا جی نواز شریف نے مجھے بلایا، تو کہنے لگا کہ جی ہم نے واپس جانا ہے لاہور، تو ہیلی کاپٹر منگا لو۔ کہتے میں نے کہا جی ہیلی کاپٹر آئے گا ہم بائی روڈ چلے جاتے۔ کہتے نہیں ہم ہیلی کاپٹر سے جائیں گے۔ کہتے ہیلی کاپٹر آیا، پنڈی میں کھڑا ہوا، جب جانے کا ٹائم آیا میں نے نواز شریف کو کہا کہ جی ہیلی کاپٹر آ گیا ہے، تو چل، کہتے نہیں ہم بائی روڈ جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہیلی کاپٹر تو آ گیا، پیسے خرچ ہو گئے، پیٹرول خرچ ہو گیا، اور کہا نہیں انہوں واپس بھیج دو۔ یہ ہے مغل شہنشاہ، ان کے باپ جو پیدا ہوا تھا گندی گلیاں جو ہے بھاٹی کی اور لوہاری کی، وہاں یہ شخص پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد صاحب کیا کرتے تھے امرتسر میں، وہ گیانی گیل سنگھ نے بتا دیا ہے اپنی کتاب میں، پڑھ لیجئے گا، لوگوں کو چاہیے پڑھ لے کسی ٹائم پہ۔ پاکستان کا ہیلی کاپٹر پیسے خرچ کر کے لاہور پنڈی گیا، یہ نواب صاحب کہتا ہے کہ اس کو واپس بھیج دو۔ کیا اس نے پاکستان کو خریدا ہوا ہے؟ پاکستان اتفاق فاؤنڈری ہے؟ تو پاکستان کے لوگ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ کیوں آنکھیں بند کر کے ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو چور ہیں؟ اب جسی طرح جو چیزیں ہو رہی ہیں، وہ میرا خیال جو پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے مختلف کوارٹر سے، وہ ریالٹیز ہے جو پاکستان کے لوگوں کے اوپر ظلم امپوز ہوتا رہا ہے۔ اب یہ ظلم اور نہیں چلنا چاہیے۔ چوروں کو اور اداروں کو چاہیے، ہماری عدالتوں کو چاہیے کہ جن لوگوں نے پاکستان کا پیسہ چرایا ہے، جن لوگوں نے پاکستان کا پیسہ کھایا ہے، ان پہ فرد جرم عائد کریں، اور اگر ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہوگی تو یہ پاکستان کے قانون سے، پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے عوام کے مینڈیٹ سے ایک بہت بڑا ظلم ہوگا، ایک بہت بڑا تباہی ہوگی۔ اب وہ دیکھیے ایک پروگرام میں رانا ثناء اللہ سے سوال کرتے ہیں، غالباً جیو نیوز پہ پروگرام تھا، وہ کہتے ہیں جی آپ تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے جن کے ارسٹ وارنٹ ایشو ہوئے نیب نے، ایف آئی اے نے وارنٹ ایشو کیے ہوئے ہیں۔ اب وہ رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جھوٹ کی انتہا دیکھیے، کہتے ہیں جی وہ تو غلط ہیں، وہ تو فیبریکیٹڈ ہے، ہم ان کو ختم کر رہے ہیں۔ میں ایک سوال اٹھاتا ہوں لوگوں کے سامنے، اپنے دیکھنے والوں کے سامنے، کہ کیا یہ پاکستان جاگیر ہے مسلم لیگ نون کی؟ کیا یہ پاکستان جاگیر ہے پاکستان پیپلز پارٹی؟ یہ پاکستان جاگیر نہیں ہے۔ ان کے آباء و اجداد نے پاکستان کی موومنٹ میں کوئی حصہ نہیں ڈالا ہے۔ سر شاہنواز بھٹو نے تو شاید ڈالا ہو،
ان کے یہ جو پی ایم ایل این ہے ان کے آباء و اجداد نے کوئی حصہ نہیں ڈالا پاکستان کی سیاست میں. وہ تو امرتسر کی گلیوں میں پھر رہے تھے, گلیوں میں رول رہے تھے. کیا کرتے تھے یہ میں اب بتانا نہیں چاہتا, اب تصویریں بھی آ گئی ہیں ان کے آباء و اجداد کی کہ وہ کیا کر رہے تھے. انہوں نے پاکستان کی انڈیپینڈنس میں کوئی حصہ نہیں ڈالا. انہوں نے صرف پاکستان کے اندر آ کے اور مختلف طریقہ کار سے ایک ٹھیک ہے جی بزنس امپائر بنائی تھی. ان کے والد صاحب کامیاب ہوئے, انہوں نے اتفاق فاؤنڈری بنائی. ایکسیپٹیبل اینی بزنس مین جو پاکستان کی سیاست, پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے, وہ عزت کے قابل ہے, وہ تعظیم اور تکریم کے قابل ہے. آپ بزنس کرتے, اپنے بزنس کو چلاتے. لیکن جی سر بالکل, ہمارے پاس لاسٹ منٹ ہے, آپ اس پہ کمنٹ کیجئے گا کہ ابھی افغانستان کے اندر جو صورتحال چل رہی ہے, لاسٹلی کمنٹ کیجئے گا, پھر اگلے پروگرام کے اندر اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ فوڈ سیکورٹی کے حوالے سے اجلاس ہوگا, بلاول اس میں شرکت کرے گا. اور دوسرا افغانستان کی جو ٹاک ہے وہ طالبان کے ساتھ پاکستان کے مابین جو کروانی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. ون لائنر بتا دیں, پھر ہم اگلی نشست میں اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. افغانستان کی ٹاک پہ تو ہم ایک پروگرام کریں گے, اس میں تمام ڈیٹیل اپنے سننے والوں کو بتائیں گے کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے, اور وہ جاننا بڑی ضروری ہے ان حالات میں. جہاں تک بلاول بھٹو نے شرکت کرنی ہے تو آئی ڈونٹ تھنک سو بلاول بھٹو کی شرکت سے آپ کوئی نتیجہ خیز بات کر سکتے ہیں, کیونکہ بلاول بھٹو کی نہ تو ویژن ہے, نہ بلاول بھٹو کی سوچ ہے, نہ بلاول بھٹو کی قابلیت ہے. انسان کو قابلیت چاہیے ہوتی ہے بنیادی طور پہ. وہ تو آصف زرداری اس کی ٹریننگ کرا رہا ہے کہ جو اس نے پرائم منسٹر بننا ہے. جو پیپلز پارٹی کا حال ہے, جو پنجاب کے اندر جو حال ہے, جو کے پی کے میں حال ہے, یا جو بلوچستان, اس میں انشاءاللہ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ بلاول بھٹو جیسا کوئی پرائم منسٹر ہے. لیکن پاکستان میں اینی تھنگ از پاسبل. اگر حمزہ شراف پرائم منسٹر چیف منسٹر بن سکتا ہے, اگر ایک حکومت کو ختم کر کے شہباز شریف منی لانڈر کو, چور کو پاکستان کے اندر پرائم منسٹر نافذ کیا جا سکتا ہے, امریکہ کی ریجیم چینج کے ذریعے امریکہ ہمیں ڈکٹیٹ کر سکتا ہے, تو امریکہ ہمیں کوئی بھی ڈکٹیٹ کر سکتا ہے, کیونکہ یہاں پہ بکاؤ قسم کے لوگ بیٹھے, وہ لوگ بیٹھے جو امریکہ کے پیسے پہ پلتے ہیں, وہ لوگ ہیں جو امریکہ کے ایجنٹ ہیں. سمجھے نا, جو بھی اس قسم کے لوگ بیٹھے وہ تو امریکہ کی جی حضوری کرنے کے لیے بیٹھے, وہ بائیڈن کے دوست نہیں ہیں. ان کا ریلیشن کچھ اور ہے امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے ایجنسیز کے ساتھ. وہ بائیڈن کس کا دوست ہو سکتا ہے یا بش کس کا دوست ہو سکتا ہے؟ آپ باہر جا کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ آپ کو ملنے سے انکار کرتا ہے. ایک دفعہ آصف زرداری صاحب ایک میٹنگ پہ گئے ہوئے تھے, وہاں وہ امریکن پریزیڈنٹ سے غالباً باراک اوباما تھا یا بش تھا غالباً, ملنے کی کوشش کرتے رہے, انہوں نے نزدیک نہیں آنے دے. وہ اس رستے سے نہیں گزرے جدھر آصف زرداری صاحب کھڑے ہوئے تھے. تو یہ کہنا کہ جی چیزوں کو کلیم کرنا, اس کو کہنے سے پہلے کچھ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کے عوام کو بھی اور سوچ رکھنے والوں کے لوگوں کو بھی بہت ساری چیزیں پتہ ہے. سو یو کانٹ ہوڈ ونک. آج کے دور میں اگر آپ نے کوئی کرپشن کی ہے تو آپ ہوڈ ونک نہیں کر سکتے کسی بھی نے بھی. اگر کسی سیاستدان نے, کسی بزنس مین نے کوئی چیز کیا ہے تو دوسرے دن وہ آپ کو میڈیا پہ آ جاتی ہے. تو جہاں تک افغانستان سے بات چیت کا تعلق ہے, حالات جو ہیں وہ بڑے پریکیریس ہیں اور اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. تو ہم اس کے اوپر بھی ایک پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں کو انفارم کرتے ہیں کہ حالات کیا ہو رہے ہیں. اور افغانستان میں تحریک طالبان جو افغان جو طالبان آئے تھے اور انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ ان وعدوں سے پھر گئے. وہ اپنی ٹریڈیشن کے مطابق, پاکستان نے اتنے سارے افغان مہاجرین کو رکھا, اس کو کسی نے ریکگنائز نہیں کیا, کسی نے ایکنالج نہیں کیا, افغان طالبان نے ایکنالج نہیں کیا. اب بھی افغان طالبان ڈبل گیم کھیل رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, اور جھوٹ کی گیم کھیل رہے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم اپنے سرزمین سے دہشت گردی نہیں ہو رہی ہے. آج جتنی دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے وہ افغانستان کی سرزمین سے ہو رہی ہے, اور ان کو افغان گورنمنٹ کی پیٹرنیج حاصل ہے. پاکستان نے حقانی نیٹ ورک کو اتنے عرصے اپنے اندر پناہ دی, اتنے عرصے حقانی نیٹ ورک کو امریکن سے بچا کے رکھا, اتنے عرصے حقانی نیٹ ورک آپ کی سرزمین پہ رہتا رہا, آپ کا کھانا کھاتا رہا, آپ کا نمک کھاتا رہا, آپ کے ریسورسز یوز کرتا رہا. اب وہ حقانی نیٹ ورک کا جب منسٹر بنا ہے افغانستان کے اندر تو وہ تحریک طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے, پاکستان کے اندر لوگوں کو یہ ہے افغانستان کے طالبان کا اصل چہرہ. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو وہ کسی بھی طور سے پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہے. پاکستان کے اندر دہشت گردی چاہے وہ بلوچستان لبریشن آرمی کر رہی ہو, بلوچستان نیشنل آرمی کر رہی ہو, جتنی برمداد بگٹی کر رہا ہو, حربی آرمری کر رہا ہو, جاوید مینگل کر رہا ہو, وہ تمام کی تمام انڈین بیہسٹ پہ را کے ابھی تک سلیپر سیل افغانستان کے اندر کام کر رہے ہیں. وہ تمام کی تمام دہشت گردی افغانستان سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے, پختیا سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر ننگرہار سے آ رہی ہے. ISIS کی پیٹرونیج اس کو حاصل ہے. افغان طالبان کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے. پاکستان ان کی بیک پہ کھڑا ہوا ہے,
وہاں پہ امن پاکستان کی نیگوسیشن سٹارٹ کرنے کی وجہ سے آئے. مری میں مذاکرات ہوئے تھے, وہ پھر اورمچی میں مذاکرات گئے تھے. تو کوئی بھی شخص, ایک باضمیر شخص کم از کم یہی سوچ رکھتا ہے جس کا ضمیر زندہ ہو. اور آپ تو اسلام کی بات کرتے ہیں, مذہب کی بات کرتے ہیں. مذہب تو آپس میں مل جل کے رہنے کے تلقین دیتا ہے. مذہب تو یہ سکھاتا ہے کہ ایک مسلمان کو مسلمان کی مدد کرنا چاہیے. یہاں پہ دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان ہی مسلمان کو مروا رہا ہے. یہ جو کچھ پاکستان کے اندر جی ہو بالکل رہا ٹھیک ہے. ہے پرکیٹ صاحب, اب انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اس کے اوپر بات کریں گے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی ہے, ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی نشست میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.